माँ की गोद बच्चे की पहली दर्सगाह है। मुस्बत सोच, बेहतरीन परवरिश इस्लामी तालीमात से मुमकिन है। मजहब से आगाही हमारी समाजी जिंदगी को बेहतर बनाती है। क्या स्कूल हमारी तवक्कुआत पर पूरा उतरते हैं? क्या इस्लामी तालीमात जदीद उलूम को सीखने का खूबसूरत इम्तिजाज है? मयारी दर्सगाह बच्चों के इस्लामी तशख़्ख़ुस को उजागर कर सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम अव्वलीन दरसगाह के साथ एक दफ़ा फिर एजाज़ अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। बच्चे हमारा असासा हैं, उनके हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं, आप सुनते हैं और हम लाए अमल तय कर रहे हैं कि हमने अपनी नई नस्ल को किन बुनियादों पर उस्तवार करना है। हमारे आज के प्रोग्राम के जो अहम फीचर्स हैं और जिन मौज़ूआत पर मैं आपकी खिदमत में कुछ गुजारिशात पेश करूँगा, उनमें सबसे पहले तो बच्चों के हुकूक के हवाले से हम कुछ बात करेंगे। इसके साथ बच्चों के नशो नमू, उनका बढ़ना, उनकी ग्रोथ, उनका परवान चढ़ना, इस पर चंद बातें आपसे शेयर करेंगे। इसके साथ साथ जो इस्लामी आदाब हैं, एटिकेट्स जिन्हें हम कहते हैं, हमारे बच्चों को कैसे बिहेव करना चाहिए, उनकी ज़िंदगी और शब रोज़ कैसे होने चाहिए, इस पर कुछ चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करूंगा। और आखिर में हम बात करेंगे कि हमारे बच्चे जो बोलते हैं, जो बोली बोलते हैं, बोली कौन सी होनी चाहिए, उनकी लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए और उस ज़ुबान का उनकी ज़िंदगी में, उनकी नशो नमू में, उनकी तामीर सीरत में, उनके किरदार में और माशरे के अंदर रहने के लिए उसकी जो अहमियत है, उस पर बात करेंगे। बच्चों के हुकूक के हवाले से जहाँ तक इस्लामी नुक्ता नज़र है, और इस्लामी नुक्ता नज़र फितरी नुक्ता नज़र है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बच्चे को जो सबसे पहले हक़ दिया है वो ज़िंदगी का हक़ है। अच्छा, इससे पेशतर कि मैं ये गुजारिश करूँ कि ज़िंदगी के हक़ से मुराद क्या है, ये चीज़ ज़रूर पेश नज़र रहनी चाहिए कि हमारा मुआशरा हुकूक व फ़राइज़ से, और सारे इंसानी मुआशरे, हर इंसानी मुआशरा हुकूक व फ़राइज़ से इबारत होता है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हर फ़र्द मुआशरे के अंदर अपने हक़ की हिफाजत करता है, लेकिन बच्चों का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। बच्चा अपने हक़ की हिफाजत नहीं कर सकता, वो तो अपने हुकूक को जानता भी नहीं होता है। चुनाचे हमने बड़ों ने ही उनके हुकूक की हिफाजत करनी होती है। चुनाचे जो सब बड़ों का बड़ा है, उसने उनके हक़ के हवाले से अपने कलाम मजीद में इरशाद फरमा दिया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वला तक़्तलू औलादकुम, वला तक़्तलू औलाद, अपनी औलाद को कत्ल मत करो। और कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर जो इरशाद फरमाया, उनमें ख़ास तौर पर एक चीज़ की वजाहत की गई, मिन खशियत अमला, कि बच्चों को भूख के और इफलास के खौफ की वजह से कत्ल ना करो। यानी हम खिलाएं पिलाएंगे कहाँ से उनको? अल्लाह कहता है उन्हें भी और तुम्हें भी हम खुद रिस्क दे रहे हैं। चुनांचे ये सबसे पहली बात है, जब कोई बच्चा वजूद में आ जाता है तो उसकी ज़िंदगी की हिफाजत होनी चाहिए, और उसके वालिदैन ने सबसे पहला फरीज़ा जो अदा करना है वो ये है कि जब बच्चा वजूद में आ गया है, वजूद में आने से पहले की बात नहीं है, हमारे यहाँ फैमिली प्लानिंग की बात है और इस पर मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, हम उस तफसील में नहीं जा रहे। जब कोई बच्चा वजूद में आ जाता है, उस वक्त उसकी ज़िंदगी की हिफाजत होनी चाहिए, उसका ख्याल रखा जाना चाहिए। माँ के पेट से लेकर उसके दुनिया में आने तक उसका ख्याल रखा जाना, उसकी हिफाजत होना, ये ज़रूरी है। जान की हिफाजत के हवाले से एक बड़ा अहम वाक़या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुताहरा से मिलता है। एक दफ़ा मुशरिकों के साथ झड़प में कुछ बच्चे मारे गए। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात की इत्तला हुई
تو آپ نے اظہار افسوس کیا۔ صحابہ کرام متعجب ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو مشرکوں کے بچے تھے۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تم سے بہتر تھے۔ بچے فطرت پر ہوتے ہیں اور بچے دین اسلام پر ہوتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطرت پر یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے والدین اس کو مجوسی بنا دیں، نصرانی بنا دیں، یہودی بنا دیں، یہ بات کی بات ہے، لیکن بچہ جب تک ہے وہ دین فطرت پر ہے اور وہ یوں سمجھیے کہ مسلمان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار تأسف کیا ان کی جان جانے کے حوالے سے۔ اب آپ دیکھیے اس میں جو اگلی بات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں وہ یہ کہ جب ہمارے بچے وجود پا گئے، دنیا میں آ گئے، تو اب اس کے بعد جو ان کا اگلا حق ہے وہ ان کی نشو و نمو ہے، ان کا بڑھنا، ان کا پھلنا پھولنا۔ آپ نے پودے دیکھے کتنی حفاظت کے ساتھ، باغبانی کا شغف رکھنے والے لوگ بڑے پیار سے پودوں کو پالتے ہیں۔ اور انسان کا بچہ یعنی وہ فرد، وہ مخلوق جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو، ابن آدم کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے ابن آدم کو بڑی تکریم والا بنایا ہے، بڑی عزت والا بنایا ہے، اور اس عزت والے کو خاص ڈھب پر پیدا کیا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین صورت پر، یعنی تمام مخلوقات میں سے جو بہترین شکل ہو سکتی تھی اس پر انسان کو پیدا کیا گیا، سب سے بہترین ڈیزائن انسان کو کیا گیا۔ اور پھر اس کے حوالے سے یعنی باقی مخلوقات ہمیں جو قرآن و سنت سے تعلیمات ملتی ہیں کہ کہا کن فیکون تو وہ ہو گئے، لیکن جہاں تک حضرت انسان کا تعلق ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام، قرآن نے تعارف کروایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری شکلیں بنائیں۔ یہ ہمارے جو چہرے مہرے ہیں، ہمارے جو نقش و نگار ہیں، ہماری جو صورتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کی ہیں۔ چنانچہ ہم تو کہتے ہیں کہ سونے نے سارے سونے پیدا کیتے ہیں، کوئی بھی اپنی شکل و صورت کی بنا پر اونچ نیچ کا نہیں ہے معاملہ، رویوں کی بنا پر ہے۔ چنانچہ جو نشو و نمو ہے اس تکریم والے کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک جو مراحل رکھے ہیں وہ دیکھیے اور ان کے اندر خوبصورتی دیکھیے۔ جانور ادھر بچہ دنیا میں آتا ہے اور ادھر دوڑنا بھاگنا شروع کر دیتا ہے، لیکن انسان کے بچے کی پرورش الامان و الحفیظ، نہایت نازک، نہایت نرم، اور وہ اپنے لیے کچھ کرنے جوگا نہیں ہے۔ اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ کتنی دیر؟ 24 گھنٹے 24 گھنٹے اس کی ماں اس کا خیال رکھتی ہے۔ اور نشو و نمو کے حوالے سے میں گزارش کرتا چلا جاؤں کہ اللہ رب العزت نے جو مرحلہ وار انتظامات کیے ہیں ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بچے کو غذا کی ضرورت ہے، اور غذا کے لیے جو فطرت نے ترتیب رکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اس کی ماں دودھ پلائے، اور وہ جو دودھ پلاتی ہے وہ قدرت نے پیدا کیا اور وہ بچے کی صحت کے لیے سب سے بہترین ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں جو حکم ہے وہ دیا گیا اور کہا گیا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 سال تک مکمل رضاعت کی جائے بچے کی، اس کو دودھ پلایا جائے۔ اور یوں جب بچے کو ماں اپنے سینے سے لپٹاتی ہے، کہاں ڈبے کا دودھ، جانوروں کا دودھ اس کو پلانا، اور کہاں ماں کا اپنے بچے کو اپنے سینے سے لپٹانا، اور وہ جو محبت منتقل ہوتی ہے اس غذا کے ساتھ، اسی کے نتیجے میں تو پھر ماؤں کے قدموں میں بچے جنت تلاش کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ سب سے پہلی بات غذا کے حوالے سے جان کے بعد، اور اس کے بعد بچوں کی نشو و نمو میں ان کا لباس ہے، ان کا خیال رکھا جانا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں، یعنی اب تو بڑی سہولتیں ہو گئی اور ان کی تفصیلات پر میں بات کروں، لیکن اس سے پہلے ایک وقفہ کرتے ہیں اور پھر بات کو یہیں سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں۔ جی، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں بچوں کی نشو و نمو کے حوالے سے، اور اس میں جو ماں باپ کا کردار ہے اور خاص طور پر جو ماں کا کردار ہے، اور پھر نشو و نمو میں میں نے غذا کے ساتھ لباس کی بات کی۔ چھوٹے بچے کی ضروریات مختصر ہوتی ہیں، اور پہلے زمانہ تھا ڈھیروں پوتڑے بچے کے تیار کیے جاتے تھے، پیمپرز کا زمانہ ہے، آسانی کا زمانہ ہے، اور بہت ساری سہولیات آج کل کی ماں کو میسر ہیں۔
नशो नमो जब बच्चा हमारा पाना शुरू हो गया है, बढ़ना फलना फूलना शुरू हो गया है, अब ज़रूरी है कि अब वो शऊर हासिल कर रहा है। हमने देखा छोटा बच्चा अपनी माँ को देखते मुस्कुराता है, अपने वालिद को देखते ही खिलखिला उठता है, बहनों भाइयों के साथ मानूस हो रहा है, कुछ गूंगा करने की कोशिश कर रहा है, बढ़ रहा है आगे। अब वो सुनता है और समझता है और इसके साथ साथ वो पहचानने की कोशिश कर रहा है। अब ये बच्चा हमारा जो बड़ा हो रहा है, इस बच्चे ने बोलने की जो कोशिश है वो शुरू कर दी है, और जब वो बोलने लग पड़ा है, किस तरह से माँ बाप उसको मोहब्बत के साथ, बड़ी कोशिश के साथ अपने लफ्ज़ उसके मुंह में डालते हैं, उसको बोलने के लिए तैयार करते हैं। अब जब बच्चा बोलने लग पड़ा है तो ज़रूरी है कि वो आदाब सीखना शुरू कर दे। वो बच्चा अब बड़ा हो रहा है, हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने, अब उसने चलना फिरना शुरू कर दिया है, अब उसने खेलना शुरू कर दिया है, सोने और जागने की तमीज़ करने लगा है। तो ज़रूरी है कि उसको वो बातें सिखाई जाएं। एक तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी भी वो माएँ मौजूद हैं जो अपने बच्चों को अल्लाह की लोरी देती है। जब एक माँ अपने बच्चे को अल्लाह 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 करती है और उसको थापड़ा देती है और उसको सुलाती है, तो आप देखिए कि वो आज़ान जो बच्चे के दुनिया में आने के साथ ही उसके कान में अल्लाह अकबर कहा गया, अब वो बार बार तकरार के साथ उसके जहन पर वो चीज़ें नक्श हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता बच्चा सबसे पहले सुनता है। तो वो सुन रहा है और उसका जो ब्रेन है, सुपर कंप्यूटर जो अल्लाह ताला ने दिया हर इंसान को, उस पर चीज़ें जो हैं वो गहरी हो रही हैं। बच्चा बोलना शुरू करता है, हमारे लिए ज़रूरी है। देखिए हर कौम का अपना एक तशख़्ख़ुस होता है, आइडेंटिफिकेशन के बगैर तो इंसान का तसव्वुर ही नहीं है, और हर कौम अपने कल्चर की हिफाजत करती है। हमारे बच्चों को ज़रूरी है कि जब वो बोलना शुरू करें तो उनके मुंह से अल्लाह का नाम निकले। मैंने जब लिखना सीखा था, पहले तेरा नाम लिखा था कि कैफियत के मिस्दाक हूँ। बच्चे जब बोलना शुरू करते हैं तो क्यों ना वो सबसे बड़ी हकीकत जो उनकी ज़ुबान से अदा हो, और ये कब होगा जब वो अपने दाएं बाएं। देखिए बच्चे हमारे कहने से नहीं कहते, बच्चे मुसलसल सुन रहे होते हैं, और सुनते सुनते हमारे घर का जो माहौल होगा वही आदाब हमारे बच्चे इख्तियार करेंगे। हम अगर बात शुरू करते हुए, खाना खाते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ना शुरू करेंगे। जब वो छोटी सी कोई चीज़ उठाता है, अच्छा देखिए बच्चे खा पी रहे होते हैं, वालिदैन तवज्जो नहीं देते, लेकिन ज़रा तवज्जो की ज़रूरत है, और ज़रा बहुत तवज्जो की ज़रूरत है। देखिए ना, बच्चे ने खाना शुरू किया, उसने अपने हाथ में कोई चीज़ उठाई, आपने कहा ना बेटे दाएं हाथ में, सीधे हाथ में पकड़ो, बिस्मिल्लाह पढ़ के। बच्चा बाएं हाथ में पकड़ता है, आप उसके हाथ से लेकर उसको दाएं हाथ में पकड़ा लेते हैं। क्यों? रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ये है कि जब खाया पिया जाए तो दाएं हाथ से। ये मत सोचा जाएगा कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो फिर खुद ही ठीक हो जाएगा, खुद ही सीख जाएगा। खुद नहीं सीखते हैं, उन्हें सिखलाना है, और ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। अच्छा इसी तरह से बच्चे जो है वो सोना शुरू करते हैं, वालिदैन माँ के साथ, अपने बाप के साथ प्यार मोहब्बत से। तो अगर सोते हुए हम बच्चे को ये सिखाना शुरू कर दें कि बेटे जब सोने लगते हैं तो दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहिया, थोड़ा थोड़ा करके अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहिया, 2, 4, 10, 20, 15, 20 साल, 6 महीने, आप देखेंगे बच्चा जो है वो सीखना शुरू कर देता है। और आजमूदा है, हमने देखा है बच्चों को जब आप सिखाते हैं रोज़ाना सोने वक्त। अच्छा अब ये देखिए, अभी बच्चे को शऊर नहीं है कि मैं ये क्या पढ़ रहा हूँ, लेकिन जब वो बड़ा होगा तो उसे ये समझ आ जाएगी कि ये जो मौत और ज़िंदगी का खेल है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है, और जब मैं सोता हूँ तो दरअसल मैं सोता नहीं हूँ, मैं तो आधी मौत के घाट उतर जाता हूँ। मेरा रब मुझे चाहे तो मैं वापस आऊँगा, ना चाहेगा तो नहीं आऊँगा। अब ये जो ज़िंदगी और मौत का हकीकी शऊर है, आपने अपने बच्चे को दे दिया। बच्चा चलने लगता है, लिबास पहनने लगता है, आप उसे सिखा रहे बेटे पहनते हुए पहले दाएं बाजू में पहनो, और पहले दायां जूता पहनो, और फिर आप उसको अपने साथ मस्जिद में लेकर जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे कितने प्यारे लगते हैं। हमने मस्जिद हराम में देखा बच्चे खूबसूरत, और छोटे छोटे बच्चे जो है उन्होंने एहराम बांधे हुए, कभी दाएं दौड़ रहे हैं, कभी, मैं देख रहा था ऊपर कबूतर उड़ रहे थे और नीचे बच्चे भाग रहे थे। ऐसा एक खूबसूरत मंजर नजर आया, छोटे छोटे बच्चे। ये जो मस्जिद में हम बच्चों को साथ लेकर जाते हैं, घर में नमाज पढ़ते हैं तो बच्चे भी हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। ये वो आदाब हैं जो बच्चे सीख रहे हैं। खाना खाने के बाद हम उन्हें कहते हैं बेटे पहले हाथ धोकर खाना खाओ। अच्छा ये आहिस्ता आहिस्ता बच्चों की ये जो आदाब हैं, दरअसल यही आदात हैं और यही अखलाक हैं। देखिए हमने
ان کی ظاہری نشو و نمو کو جتنی اہمیت دی اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ ان کی باطنی نشو و نمو کو اہمیت دی جائے۔ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک میرا اور آپ کا ظاہر ہے جو نظر آ رہا ہے، ہم دکھائی دیتے ہیں، اور دوسرا میرا اور آپ کا باطن ہے، اسی باطن کو اخلاق کہتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، بے شک ہم نے آپ کو باطنی کیفیات کے اعتبار سے یعنی اخلاق کے اعتبار سے، عادات اور آداب کے اعتبار سے دنیا میں سب سے بہترین مقام پر رکھا ہے۔ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ وہی کام جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، بے شک مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ امام غزالی کہتے ہیں ہماری وہ عادات جو ہم سے بلا سوچے سمجھے سرزد ہوتی ہیں وہ ہمارا اخلاق ہیں، یعنی اخلاق ہمارے رویے کا نام ہے، اور اخلاق عادات ہیں، اور عادات آداب ہیں، اور آداب کون سے ہونے چاہیے؟ ایٹیکیٹس کون سے ہونے چاہیے؟ اچھا میں دیکھتا ہوں ہمارے نوجوانوں کو، بچوں کو کھیل رہے ہیں، کوئی چیز گر گئی ہے، بچے کہتے ہیں شٹ، یہ لفظ کہاں سے آ گیا ہمارے یہاں؟ اچھا یہ لعنت کے مترادف ہے، یہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے ہمارے آداب میں۔ دیکھیں نقصان پہنچے تو اس کے لیے ہمارے آداب یہ ہیں کہ پڑھا جائے، کوئی نقصان ہو گیا ہے، کوئی چیز گر گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے ہاں محدود تصور یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس وقت یہ آیا کریمہ جو ہے وہ تلاوت کرتے، نہیں، جب بھی کوئی نقصان ہو جائے قرآن نے کہا ہے وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، جب بھی انہیں کوئی چیز پہنچنے والی پہنچتی ہے یعنی کوئی مصیبت تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ جو اللہ کے لیے ہیں یعنی میں اللہ کے لیے ہوں اور میں نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ جو تصور ہے کہ میں آیا ہوں اور مجھے جانا ہے، ہاں یہ ہم اپنے بچوں کو آداب سکھا رہے ہیں۔ بچے کتاب گم ہو گئی، نہیں مل رہی، آپ نے اسے کہا بیٹے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ اس کے پیسے گم ہو گئے، اس کی کوئی چیز گم ہو گئی، آپ نے کہا بیٹے یہ پڑھو، چیز ملی یا نہیں ملی، بچے کو ایمان مل گیا، بچے کو یقین مل گیا، بچے کو اللہ کے ساتھ تعلق نصیب ہو گیا۔ دیکھیے یہ سارے آداب جو بھی میں عرض کر رہا ہوں جو بچوں کو ہم نے سکھلانے ہیں، ان کے لیے نہایت ضروری ہے کہ پہلے ہمیں یہ خود آتی ہو۔ اگر ہمیں خود یہ تعلیم حاصل ہوگی کہ میں نے کس موقع پر بچے کو کیا سکھلانا ہے تو تبھی ہم جو ہے یہ بچوں کو سکھا سکیں گے۔ بچوں کو اور کیا سکھلانا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ پھر پروگرام اولین درسگاہ میں آپ کو وقفے کے بعد خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم بات کر رہے تھے بچوں کو جو آداب سکھلائے جاتے ہیں۔ اب میں دیکھتا ہوں چلتے پھرتے ہوئے مختلف جگہوں پر بعض اوقات ہمارے گھروں میں ایک چیز رواج پا گئی، ہائی موم وٹ از دس؟ ہمیں تو سکھایا گیا تھا کہ ایک دوسرے کو ملتے ہوئے کہنا ہے آداب کے ضمن میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں تو سلام سکھایا گیا، سلامتی کی دعا سکھائی گئی۔ یہ جو چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں ایڈ ہو گئی ہیں، ذرا دیکھنا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں کون سے آداب داخل ہو رہے ہیں، کیا ان کا اوریجن قرآن و سنت ہے یا کہیں اور سے سیکھ رہے ہیں؟ مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے۔ ایک بات اور، کہانی 8 سال سے لے کر 80 سال تک کے بچے کو بڑی پسند ہوتی ہے۔ ہماری کہانیوں کے ذریعے تعلیم تدریس، کہانیوں کے ذریعے مورل ویلیوز، اخلاقی اقدار، ورثے سے تعلق، ماضی سے تعلق، جھوٹی کہانیاں سکھاتے ہیں ہم بچوں کو، جھوٹ سناتے ہیں ہم بچوں کو۔ کیا ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سچی کہانیاں سنائیں؟ قرآن مجید سچی کہانیوں کا منبع و مرکز ہے، اور ایسے ایسے واقعات صحابہ کرام کے، خلفائے راشدین کے، اور کہانیاں بہت اثر انداز ہوتی ہیں اور بچوں کی تربیت کرتی ہیں۔ زبان کی اہمیت انسانی زندگی میں اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور زبان کیا ہے؟ آپ کے اظہار خیال کا ذریعہ، وسیلہ ہے آپ کی ذات کے اظہار کا۔ زبان کے ذریعے ہم معافی الضمیر بیان کرتے ہیں، زبان کے ذریعے ہم انر سیلف کھول کر لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، زبان کے ذریعے ہم اپنے خیالات، افکار اور اپنے نظریات بیان کرتے ہیں۔ بچہ بھی خیال رکھتا ہے، وہ بھی فکر رکھتا ہے، وہ بھی سوچ رکھتا ہے،
وہ اپنی زبان کے ذریعے بولتا ہے. جب بولنا شروع کرتا ہے بڑی عجیب بات ہے، جب بچے بولنا سیکھتے ہیں تو ماں باپ پورا زور لگاتے ہیں ان کو سکھانے کے لیے. جب بچے بولنا شروع کر دیتے ہیں اور جب بہت بولنا شروع کر دیتے تو پھر والدین دوسرے اینڈ پر پہنچ جاتے. تمہیں کتنی دفعہ کہا خاموشی سے بیٹھا کرو، تم باتیں بہت کرتے ہو. نہیں جی، جسے اتنی مشکل سے بولنا سکھایا اسے بولنے دیجئے اور بولتے ہوئے اس کی تہذیب کیجئے، اس کی تراش خراش کیجئے، گونگا مت بنائیے. اچھا، بولنے میں ایک اور احتیاط کی ضرورت ہے. ہم بعض اوقات بے جا لاڈ پیار میں بچوں کے ساتھ خود توتلی زبان میں بولنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بچے کا ایکشن بگاڑتے ہیں اور اسے توتلا بنا دیتے ہیں. بالکل نہیں. بچوں کے ساتھ صحیح لفظ بولیے، صحیح ادائیگی کیجئے، اچھا تلفظ سیکھیے، اپنے بچوں تک پہنچائیے. اپنی بولی، تشخص، اپنی آئیڈینٹیفیکیشن، اپنی زبان، اپنی ماں بولی بچہ بڑی خوبصورتی سے بڑی خوبصورتی حاصل کرتا ہے، تیزی سے سیکھتا ہے. بچے کو ماں بولی سے محروم نہ کیجیے. اور کوئی دوسری زبان بولنا یہ مہارت تو ہے، لیکن یہ علم ہونے کی یا عالم ہونے کی دلیل نہیں ہے. زبان کے حوالے سے ایک چیز ذرا دیکھیے، عرب زمانہ جاہلیت میں مکہ کا شہر انٹرنیشنل سٹی تھا. روم سے، ایران سے قافلے تجارت کے وہاں پر تجارت کے قافلے وہاں پر ٹھہرتے تھے، رکتے تھے، اور وہاں کے لوگوں کا یہ کلچر تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات سمجھ لیجیے، عرب اپنے آپ کو بولنے والا کہتے تھے. عرب کا ایک تو لفظی مطلب ہے ریگستان اور ایک مطلب ہے بولنے والے. باقی پوری دنیا کو عرب اجمی کہتے تھے، گونگا کہتے تھے، اور یعنی یوں سمجھیے کہ وہ کہتے تھے کہ بولنا تو ہم ہی کو آتا ہے. اس کا جو اثر تھا اس کا ایک کلچر پہ یہ پڑا کہ وہ اپنے بچوں کو، مکہ کے لوگ شہر سے باہر، اس انٹرنیشنل سٹی سے باہر جہاں زبان آلائش کا شکار ہو سکتی تھی، اس سے باہر بھجوا دیا کرتے تھے. چنانچہ آپ جانتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تربیت کے لیے، جسمانی نشو و نمو کے لیے اور لینگویج کو بہترین بنانے کے لیے قبیلہ بنو سعد کی حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا گیا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر فخر کیا کرتے تھے کہ میری عرب کے سب سے بہترین قبیلے میں جو بولی کے اعتبار سے، لینگویج کے اعتبار سے جو بہترین قبیلہ ہے بنو سعد، وہاں پر پرورش ہوئی ہے. یہ عربوں کا اختصاص تھا اور وہ بڑے کانشیس ہوتے تھے اس حوالے سے کہ ہمارے بچے اپنی زبان کے حوالے سے محتاط رہیں اور ان کی زبان جو ہے اس کے اندر کوئی اس طرح کی آلائشیں شامل نہ ہوں. ہمارے ہاں تو یعنی بلا تمیز ہم بولتے ہیں، ہم بولتے ہوئے اب ہندی کے لفظ بھی استعمال کرتے ہیں بڑے شوق کے ساتھ، اور ہم جو ہے وہ انگریزی کے لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. البتہ عربی سے ہمیں تھوڑا سا ذرا حجاب ہے، اس کے الفاظ ہم استعمال نہیں کرتے ہیں. یہ عجیب بات ہے. سنسکرت مشکل زبان تھی، چند لوگوں کو آتی تھی. اسی طرح سے پرانی جو سریانی اور عبرانی زبانیں تھیں وہ بھی تھوڑے لوگوں کو آتی تھی. عربی تو عربی مبین ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے آسان زبان بنایا ہے اور اس کی طرف ذرا ہماری توجہ کم ہے. بہرحال تو عرب اپنی زبان کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کو باہر بھجوا دیتے تھے اور وہ اپنی زبان دانی پر فخر کرتے تھے. اس لیے قرآن نے ان سے چیلنج کیا کہ یہ تمہاری زبان میں نازل ہوا ہے تو تم اپنی ہی زبان کے اس کلام جیسا کو کلام بنا کر دکھا دو. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اپنی زبان سکھلانی ہے. ہمیں اپنے بچوں کو تقسیم نہیں کرنا. ہم نے ایک ایسا نظام تعلیم ڈیولپ کر لیا اپنے گھروں کے اندر. ماں باپ کچھ اور بولی بول رہے ہیں، ان کے نانا نانی دادا دادی آتے ہیں وہ کچھ اور بولی بول رہے ہیں، اور ہمارے بچوں کو ہم ان کو مجبور کرتے ہیں کوئی اور بولی بولنے پر. اپنے گھروں کے اندر ہم اپنے بچوں کو تقسیم کر رہے ہیں. یہ تقسیم شدہ بچے بڑے ہو کر کبھی ایک قوم نہیں بن سکتے جیسے ہم نہیں بن سکے. ہم جو سارے بڑے ہیں ہم ایک قوم نہیں بن سکے ہیں. ایک ہجوم تو ہے، ایک بھیڑ تو ہے، ایک بے ہنگم آوازوں کا اجتماع تو ہے، لیکن ہم ایک قوم نہیں ہیں. ہم یک سو نہیں ہیں، ہم یک رخ نہیں ہیں. ہمارے اندر سیمیٹری نہیں ہے، ہمارا سیکوینس نہیں ہے. اور اس کی وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری زبان ایک نہیں ہے. ہم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، ہم اپنی زبان پر فخر نہیں کرتے ہیں. ہم اپنی زبانوں سے جب رشتہ کاٹتے ہیں اپنے بچوں کا
تو زبان سے رشتہ نہیں کاٹتے ہیں، ماضی سے اس کو اس رشتے کو کاٹ دیتے ہیں۔ ہمارا بچہ جو ہے، مثلا میں عرض کرتا ہوں کہ پنجابی ہم کہتے ہیں جی بچہ ڈیپ بولتا ہے، ڈیپتھ بولتا ہے، گہرا بولتا ہے۔ میرے بچے کو اگر ڈونگے کا پتہ نہیں ہے کہ ڈونگا کیا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بولی سے محروم ہو رہا ہے۔ آئیے اپنے بچوں کو ہم وہ بولی دینے کی کوشش کریں جس میں اس کی ماں بولتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جب بھی کوئی شخص بہت خوشی میں ہوتا ہے، جب بھی کوئی شخص بہت غصے کے عالم میں ہوتا ہے، وہ اپنی بولی بولتا ہے، ماں بولی بولتا ہے۔ ماں بولی محبت کی علامت ہے، ماں بولی طاقت کی علامت ہے۔ اور میں عرض کروں کہ یہ باتیں بہت لمبی ہیں اور چلتی چلی جائیں گی، لیکن وقت سے کون کہے یار ذرا آہستہ، ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں اگلے پروگرام کی تفصیلات کے حوالے سے کچھ، کہ اگلی دفعہ ہم آپ کی خدمت میں گزارش کریں گے کہ کیا اسلام بچوں کی پرورش کے حوالے سے ایک مکمل لائحہ عمل پیش کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کیا ہمارے ہر بچے کا بنیادی حق ہے؟ اسلامی تعلیم کیا ہے؟ تعلیم کے مقاصد کیا ہیں؟ تعلیم کے خصائص کیا ہیں؟ تعلیم کیسی ہونی چاہیے؟ تعلیمی ادارے کے انتخاب میں کن چیزوں کا خیال رکھا جانا چاہیے؟ اور بڑا نام ہونا چاہیے، بڑی بلڈنگز ہونی چاہیے، یا بڑا کام ہونا چاہیے؟ ڈھیر سارے سوالات ہیں، ان کے جوابات ہم اگلی دفعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ساری باتیں ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں، جو اچھی باتیں ہیں وہ اللہ کی توفیق سے ہیں۔ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اجازت مرحمت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔